बेसिक टर्म आप लोगों के सामने थोड़ी एलेबोरेट कर दूं। अहले सुन्नत के यहाँ एक टर्म बोली जाती है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। तमाम के तमाम सहाबा जो हैं ये उदूल माने गए, यानी उनकी अदालत जो है, यानी उनकी गवाही कबूल की जाएगी। इससे मुराद कतन अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ नहीं है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से गलती नहीं हो सकती। इससे मुराद सिर्फ ये है कि रवायत हदीस में वो आदिल है। हदीस का जब मामला आएगा तो ताबी पे जिरा हो सकती है, तबा ताबी पे हो सकती है, सहाबी हदीस के मामले में झूठ नहीं बोलता। और इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आज दुनिया में कोई गुनाहगार से गुनाहगार शख्स भी आप ले आए, उससे कहें कि 1 अरब रुपया ले लो, नबी इस्लाम को गाली दे दो, नाऊज़ बिल्लाह, कोई तैयार होगा? चाहे वो बेनमाजी क्यों ना होगा। इसी लेवल का एक गुनाह सहाबा इकराम में कूट कूट के नबी इस्लाम ने भरा था, जो हदीस से मुतवातिर है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, और मुस्लिम की पहली हदीस ही मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से यही है कि जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की वो अपना मकाम दोज़ख में देख ले। सहाबा इकराम से बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई, लेकिन ये गलती उनसे नहीं हुई है कि उन्होंने नबी इस्लाम पे कभी झूठी हदीस बांधी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने ये काम किया ना, बाकी तो शायद हमें मुआफी मिल जाए। इधर हमारा कोई ज़ाहिर है नबी इस्लाम के ऊपर ही तो तकिया था। तो इसी वजह से हम कहते हैं अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। ये जो शिया अहले सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये सहाबा को मासूम मानते हैं, और बाज़ का सुन्नियों की तकरीरें भी इस किस्म की होती हैं, तो वो मासूम नहीं मानते। हम उन कहते हैं उनकी अदालत कायम है, उन रवायत हदीस में उनको कबूल किया जाएगा। इवन वो सहाबा जिनसे बड़ी बड़ी इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं बुखारी और मुस्लिम में, चाहे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, और इसी तरीके से बुसर इब्न अबी उरता हो, बाकी लोग हों, हदीसें इनसे कबूल की गई हैं। हत्ता कि मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊँ, आप सुनन नबी दाऊद खोलें, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4129 नंबर हदीस है। इमाम इब्न सीरीन ताबई अल मुतवफ़ा 110 हिजरी ये हदीस रवायत करते हैं, और हदीस रवायत कर रहे हैं हज़रत मुआविया से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस वो बयान करते हुए कहते हैं कि नबी इस्लाम ने यानी दरिंदों की खालें पहनने से, इन पे सवारी करने से मना किया, यानी ये तकब्बुर की अलामत है। हदीस बयान करके वो साथ फिर कहते हैं वकाना मुआवियतु, यानी मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, ला युत्तहमु फिल हदीस अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे हदीस रवायत करने के एतबार से उन पे कोई तोहमत नहीं है। वो मुत्तहम नहीं थे, यानी ऐसा शख्स जिस पे तोहमत होना कि झूठ बोलता है, ये गलत बयान नहीं करता है। तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे इस हवाले से पॉलिटिकली उनके बारे में काफी सारी चीजें मिलती हैं, और बड़ी यानी वो दिलखराश चीजें हैं। वो मेरा करबला वाला आप रिसर्च पेपर पढ़ लें, मैं एंड पे इंशाल्लाह तारुफ भी करवा दूंगा तो आपको पता चलेगी। लेकिन इब्न सीरीन कह रहे हैं कि वकाना मुआवियतु ला युत्तहमु फिल हदीस, हदीस के मामले में उससे कोई झूठ बोलना साबित नहीं है। बाकी जिंदगी में जरूर उससे कोई ऐसी गलतियां हुई हैं, गलत बयानियां भी हुई होंगी, हदीस उसने कोई बयान नहीं की झूठी। तो अब ये हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन से जब ताबईन हदीसें बयान करते थे तो इस तरह तो नहीं कहते थे कि इन पे कोई तोहमत नहीं है झूठ बोलने की। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में उनको क्यों बोलना पड़ा, उसके लिए आप हमारा करबला वाला रिसर्च पेपर नंबर 5 भी पढ़ें। इसका तारुफ हम आपको इस सवाल के एंड पे करवाएंगे ताकि आपको हकायक खुल के सामने आए। हदीस के मामले में तो कोई तोहमत नहीं है, बाकी जिंदगी में पॉलिटिकली उनसे कई एक चीजें हुई, उन पर हम बस यही कह सकते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलबत्ता ये जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तोहमत लगाई गई है कि उन्होंने सईदा आयशा को कत्ल करवाया था, ये कोई रवायत अहले सुन्नत के यहाँ नहीं मिलती। शिया के यहाँ भी एक मन घड़त रवायत मिलती है कि सईदा आयशा के सफर के दौरान जो रास्ता था वहाँ हजरत मुआविया ने कोई बड़ा सा गड़ा खुदवाया और उसके ऊपर घास फूस डाल दी, पता ही ना चले। तो हजरत आयशा सलामुल्लाहि अलैहा जब वहाँ से गुजरी तो वो अपने ऊँट समेत उसमें औंधी जाके गिरी और वहीं पे वो शहीद हो गई। लेकिन ये बिल्कुल झूठी रवायत है और इसकी कोई सनद मौजूद नहीं है।
ایون اس دور میں آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت علمی اختلاف رکھنے والی بڑی پرسنالٹیز میں سے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، فیصل آباد والے۔ میں نے ان کے ساتھ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق۔ اس میں نے یہ سوال سیم ان سے بھی کیا تھا۔ ان سے بڑا کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرٹک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا بیٹا یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی حضرت عائشہ کے لیے گڑھا نہیں معاویہ نے کھودا، کوئی انہوں نے جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام پہ بیان نہیں کی ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا بالکل۔ پھر انہوں نے اس میں شیعہ کے والے سے بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیثیں گڑھوائی تھی، وہ لائیں کون سی حدیث گھڑی تھی؟ تو کوئی ایسی حدیث نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے بعد میں حضرت معاویہ کو اوپر کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑی، لیکن حضرت معاویہ نے خود ایسا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ حدیث کے معاملے میں وہ ڈرتے تھے، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام سے پھڈا لے لیا پھر تو امید کی وہ کرن ہی باقی نہیں رہے گی، کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ ابن سیرین کا قول سنن ابی داؤد 4129 وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَّمُ فِي الْحَدِيثِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ یاد رکھیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن جو جنگ جمل کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں اس کو آج سکپ کروں گا، کیونکہ اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ حدیث حوب، کتوں والی حدیث جو ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اور رہا اجتہادی خطاب والا معاملہ بھی، اس میں نے بتایا کہ سیدہ عائشہ بعد میں روتی تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں۔ بخاری میں بس اتنی حدیث ملتی ہے، لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے، یعنی یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کام سرزد ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے نبی اسلام کے ساتھ اجلے میں دفن کیا جائے۔ اندازہ کریں۔ اس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں لے کے آئے ہیں، اور باقاعدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے، بڑی ڈیٹیل گفتگو لکھی ہے۔ انہوں نے کہا شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، سنیوں کی حرکتوں سے لگتا ہے یہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی، اور حضرت عائشہ بعد میں شرمسار تھی، اور انہوں نے بخاری کی اس حدیث کو کوٹ کیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی اس حدیث کو کوٹ کیا، سلسلہ حدیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 474 نمبر، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ شرمسار تھی اپنے اس سفر کے اوپر جو انہوں نے کیا۔ ظاہر قرآن میں تو واضح سورۃ الاحزاب میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو۔ خیر یہ ٹاپک الگ ہے، لیکن میں اس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ پھر ایک آج کے ٹاپک سے وہ چیز ہٹ جائے گی۔ سیدہ عائشہ کو تو قتل نہیں کروایا، وہ اپنی موت خود مری ہیں، اور یہ حدیثیں بخاری کی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ باقاعدہ بلا کے اپنے نزا کے عالم میں وسیعت عبداللہ ابن زبیر کو کر رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا ہے، اوپنلی مدینہ شریف میں جنازہ ہوا ہے، ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ ان کو نعوذ باللہ اس طریقے سے قتل کیا۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ظلم و ستم والی پالیسیز تھی اپنے مخالفین کے خلاف، اس سے سخت نالاں تھی اور ڈائریکٹ افیکٹو بھی تھی، اور اس حوالے سے گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک بنیادی حدیث جو آپ کو پوری ڈاکٹرائن یا ڈاکٹرین اگر صحیح پروننسیشن کی جائے وہ کلیئر کرے گی، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ تابعی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے وقت کے حاکم کی، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ سنتا رہا، اینڈ پہ اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ جس طرح کا بھی حکمران ہو اس کی اطاعت کی جائے؟ ان کا ہاں، میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے محفوظ کیا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارا حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ظاہر رسپیکٹ ہی کریں گے اس کی وجہ سے کہ علی کی شیعہ وہ ہوتے ہیں جو مخالفین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔
اور بنو امیہ کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہے وہ مولا علی پہ ممبروں پہ سب و شتم کرواتے ہیں. یہ بھی ٹاپک الگ سے ہے، میرے اس پہ بھی کلپ ریکارڈڈ ہے. تو یہ آپ کے چچا کا جو لڑکا ہے یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اس تابعی نے صحابی کو سنائی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل بھی کریں، ان کا مال بھی لوٹیں. اب اتنی سخت بات سن کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے چچا زاد عبداللہ بن عمر بن عاص جو خانہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے وہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، سر جھکا لیا. پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ جن معاملات میں معاویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے کا حکم دیتا ہے اس میں اس کی اطاعت کرو، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں حکم دے اس میں تم اس کی نافرمانی کرو. دیکھیں یہ صحابی کی اپروچ یہی ہوتی ہے. یہ ہے وہ بنیادی حدیث جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت سینیریو کیا بنا ہوا تھا. اب اس کے بعد آپ ذرا اس طرف آ جائیں کہ سیدہ عائشہ ڈائریکٹ افیکٹی کیوں تھی. سیدہ عائشہ کے بھائی تھے ایک محمد ابن ابی بکر، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا تھا. محمد بن ابی بکر 9 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 30 سال سے کم ان کی عمر تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کا بیٹا ایک ہی تھا قاسم، اور قاسم کی جو آگے سے بیٹی تھی وہ تھی فاطمہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں ہے. اکثر سنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اہل بیت کے امام جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں. سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس اولاد سے ہیں جو بنو امیہ کے بہت مخالف تھی، وہ عام والی وہ اولاد نہیں ہے. سمجھ ایک بات کی، اس کی حدیثیں ہیں بخاری میں قاسم کی جو محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے. اچھا میرے بھائیو، جو محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ سیدنا ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری حج کے دوران پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ اسما بنت امیس نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی، اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس دوران وہ کہتے ہیں میں نے محمد کو جنا. ماشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن اپنی شیر خارگی کی عمر میں. صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تابعی تو ہے ہی ہیں. بھارت نبی علیہ السلام نے آمنا سامنا ہوا ہے. اچھا پھر سیدنا ابوبکر تو فوت ہو گئے 13 ہجری کے اندر، تو اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 4 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے. تو ان کی جو والدہ تھی نا اسما بنت امیس، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی. اب حضرت علی نے جب شادی کی تو ان کی ساری پرورش محمد بن ابی بکر کی کس نے کی؟ مولا علی نے. اسی لیے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے، اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے حجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے. اور یہی وہ تھے کہ جب مولا علی نے سیدہ عائشہ کو احترام کے ساتھ جمل میں شکست کے بعد جب واپس مدینہ شریف روانہ کیا تو محمد بن ابی بکر کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جاؤ. تو سیدہ عائشہ کی ان سے ایک بڑا اس اعتبار سے شغف بھی تھا، یہ بڑے ہمدرد بھی تھے. تو یہ محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری تھی. اور دیکھ لیں صرف 30 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن آتی دنیا کے لیے اپنا اثر چھوڑ گئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. تو ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت. قیس بن سعد سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تھی، پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا، اس کو زہر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے. تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے، تو ظاہر کوفے سے دور تھا، شام کی باؤنڈریز لگتی تھی، وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی. تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی. اور یہ اس کے اوپر اجماع ہے، کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا. ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے.
جتنے بھی صحابہ کرام کی بایوگرافی پہ لکھی گئی ہیں، آپ چاہے وہ آپ تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں، ابن جریر المتوفا 310 ہجری، تاریخ ابن کثیر کی المتوفا 774 ہجری، آپ الاستیاب امام ابن عبد البر کی پڑھ کے دیکھ لیں، المتوفا 468 ہجری، آپ کو ساری کتابوں میں ابن اسیر کی جو ہے اسود الغابہ المتوفا 630 ہجری، جس کی شرح ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، الاصابہ انہوں نے لکھی، 8000 صحابہ کرام کے حالات زندگی اس میں لکھے ہیں، اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، آپ اس میں محمد بن ابی بکر کا پڑھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4722 اشارتاً صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اما عائشہ سے ایک بندہ مصر سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا ہاں مصر کے حکمران کی کیا حالت ہے، کیونکہ اما عائشہ کے بھائی کو مار کے تو وہاں حضرت معاویہ نے اپنا حکمران لگا دیا تھا اور مصر جو ہے وہ چھین لیا تھا حضرت علی سے۔ تو ظاہر ہے جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں، تو ان کا ہمارا جو گورنر ہے وہ تو بہت اچھا ہے، ہمارا خرچہ پانی ختم ہو جائے خرچہ دے دیتا ہے، ہمارا اگر گھوڑا مر جائے نیا گھوڑا خرید کے دے دیتا ہے، اور اگر کوئی غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا، تمہارے اس مصر کے گورنر نے اور اس پارٹی نے، یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں جو اسی حجرے میں جہاں تم مجھ سے ملنے آئے ہو، اما عائشہ وہ پردے میں ملا کرتی تھی، اسی حجرے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو حکمران اپنی رعایا کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرمانا، اور جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا، اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا، جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ تو سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی۔ یہ تو ایک بھائی کا آپ نے سنا، ایک دوسرا بھائی تھا، وہ تھا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور وہ ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی، ادھر تو باپ سیم تھا ماں الگ تھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے سگا بھائی تھا، ویسے تو سگا بھائی ہوتا ہے جب باپ ایک ہو جائے ماں ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، 4827 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ مروان جب حجاز کا گورنر ہوتا ہے، مسجد نبی میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بار بار یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ بیعت لے حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کے لیے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے جب وہ فضائل و برکت، جیسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یا میرے عزیز ہم وطنوں، یہ وہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے۔ اچھا یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، اور یہ آپ کو ڈھونڈنا کو مشکل نہیں ہے، آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں بخاری کی حدیث اور جتنی اور حدیثیں ہیں، یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور یہ سارے کے سارے طرق حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں، بخاری کی، حاکم کی، نسائی کی، باقی کتابوں کی۔ پہلے میں بخاری والا حصہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حاکم وقت کو کچھ کہا۔ اب امام بخاری نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا، لیکن یہ بات سمجھ آ گئی کہ گل چوبے علی کی تھی، اگر وہ لگ گئی جا کے، کیونکہ وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ باتیں میں آپ کو دوسری کتابوں سے، حاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ سے بتاؤں گا، اور تفسیر ابن کثیر کھول کے آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی، پڑھ لیں، PDF فریلی اویلیبل ہے۔ تو اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو اسے، گرفتار کرو، آج کے دور میں نیب کے حوالے کرو۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن بکر فوراً جا کے مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسنٹ اما عائشہ کا حجرہ تھا، اس میں جا کے چھپ گئے۔ اب اتنے تو کوئی بغیرت نہیں تھا، اتنی عوام دیکھ رہی تھی، حضرت عائشہ کے حجرے میں تو کوئی گھس نہیں سکتا تھا، وہ تو محرم تھے، ان کے بھائی تھے۔ تو مروان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، اس نے باہر سے کہا ہاں ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے نا جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17۔
کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اپنے ماں باپ کو کہتا تھا کہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تو سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ حجرے کے اندر سے ہی بولی، انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے سورہ نور کی وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی، حدیث افک والی۔ تو آل ابی بکر کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ بخاری میں اتنی حدیث ہے، لیکن فلنگ دی بلینکس موجود ہیں، انہوں نے بلینکس امام بخاری نے چھوڑی ہیں، وہ فل کی ہیں حاکم نے اور سنن نسائی کبریٰ میں، اور حافظ ابن کثیر نے بھی کر دی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 میں۔ وہ کیا ہے کہ مروان نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا، حالانکہ وہ بھی مشورے سے کیا تھا، اور دوسرا عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، تو کیا وہ مطلب وہ کس طریقے سے ریزیمبلنس بنا رہا تھا، تو اس پہ ابو بکر کے بیٹے کو غصہ تو آنا تھا نا۔ تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر وہاں کھڑا، اس نے کہا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسرا کی طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں۔ ہائے 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 اے او گل سی جڑی بخاری میں لکھا ہے، کچھ کہا انہوں لگ گئی آگ، انہوں نے کہا پڑھو انہوں، پھر آگے بخاری میں آتا ہے، اور اس میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے اندر سے کہا اسکت، چپ کر، بکواس بند کر، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیات نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں۔ اور ان حدیثوں میں آگے موجود ہے البتہ مروان تیرے بارے میں موجود ہے، جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا، رسول اللہ نے کہا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا، حضرت ابو بکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی، حضرت عثمان نے واپس لانے کی، کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا، حضرت عمر نے نہیں آنے دیا، پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے، اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا، اور پھر وہی گھاٹے پھیٹ ہو گیا۔ اسی کی وجہ سے مسلمان رعایا پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوگی، ایک تلخ حقیقت ہے۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب، جعلی اسباب نہیں، جی عبداللہ بن سبا تھا، 40,000 صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے، یعنی حضور کے تربیتی یافتہ صحابہ 40,000، ایک ابن سبا نے ان کی مت مار دی، بالکل جھوٹ ہے۔ میں نے بخاری مسلم سے اپنے پمفلٹ میں جس کا تعارف میں اینڈ پہ کراؤں، یہ سارا کچھ کھول دیا ٹروت۔ اچھا اب ظاہر ہے جب یہ دشمنی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں دشمنی ختم ہوتی ہے؟ ساری اہل سنت کی تاریخی کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا، اس میں ملتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر پھر جا کے چھپ گئے، کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی، وہ لاش لا کے پھر مکے میں لا کے دفنایا گیا ان کو قبر پہ، قبر کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ غار میں بندہ چھپا ہو، وہاں سے لاش ملے تو نامعلوم افراد، چند نامعلوم افراد نے، اور وہ نامعلوم افراد کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے۔ ہم نام نہیں کسی کا لیتے، جہاں نام تھا میں نے نام لے کے کہا، جہاں نام نہیں ہے صرف نامعلوم افراد ہیں، وہ آپ کو خود پتہ چل رہے ہیں کون نامعلوم افراد ہیں۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے 1055 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اما عائشہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ آئیں، روئیں، وہاں پہ آ کے اشعار پڑھے، وہ بڑے دردناک عربی کے اشعار ہیں کہ ایک زمانہ تھا اے میرے بھائی، ہم اکٹھے گھر میں رہتے تھے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا بھی ہوں گے، اور آج یہ حالت ہے کہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں کہ ہم دونوں اکٹھے تھے، اور اگر میں تیری موت کے وقت تیرے پاس موجود ہوتی اور ساتھ یہ کفن دفن والا معاملہ کرتی تو میں تیری قبر پہ بھی نہ آتی، چونکہ تو میری غیر موجودگی میں فوت ہوا ہے، اس لیے میں تیری قبر پہ آئی۔ تو آپ اس پورے سینیریو میں دیکھیں محمد بن ابو بکر کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ، دو بھائی اما عائشہ کے اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔